اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا شمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر. اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا. خواجہ پیا، خواجہ پیا. اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پر فدا، ان کو آباد رکھ. ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا. حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو نہ کسی کی لگے
मुर्शिद हम न छोड़ेंगे तेरा दर, मुर्शिद हम पे रखना सदा नजर, मुर्शिद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक और निगरान शुरा मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल सिलसिला करते हैं। आपके तासुरात, आपके जज्बात, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब मौके पर इनको शामिल किया जाता है। एक बड़ी अहम बात जो इब्तिदान मदनी गुलदस्ते में महसूस हुई वो ये कि एक डाकू का मतलब हिकायत बयान हुई कि वो कहता है कि मैं बचपन में पेंसिल चुरा कर लाया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जो है उस पर सरजनिश नहीं की, यहाँ तक कि मैं चोरियां करते करते बड़ा हुआ, डाकू बना, कातिल बना, फांसी के फंदे तक जा पहुंचा। एक बात मतलब एक जहन में आई थी कि ये एक गफलत ही इसका मतलब नाम दिया जाएगा, लेकिन जैसे मिसाल बाद औक़ात इस किस्म के वाक़यात सुनते हैं, लेकिन इस बात का एहसास कैसे पैदा हो कि मेरे अंदर ये बात है नहीं है, मैं चेक तो करूं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। गालिबन इस वाक़ये का जो हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि अगर माँ या बाप ने बचपन से ही बच्चे की गलती का नोटिस लिया होता और उसकी इस्लाह की होती तो आज शायद वो बड़े जुर्म में ना पड़ता। कितना कि अगर बुखार को रोकना है तो नज़ले से अपने आप को बचाओ। तो इसमें यही है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को देखें कि वो कोई गैर अखलाकी, गैर शरई इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो वो उनकी इस्लाह करें, समझाएं और इसके फिर मुख्तलिफ अंदाज और तरीके इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनकी औलाद बड़े जुर्मों से और बड़ी बुराइयों से बच सकेगी। तो ये तो एक इसमें दर्स होता है जो था। दूसरा ये कि अगर कोई इस तरह किसी भी बुराई में या जुर्म में मुब्तला है तो वो ये देखे कि इसका अंजाम आखिर क्या है। हाजी अमीन, बुराई है ना, बुराई का अंजाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। यानी ये एक समझे कि वो बंदा समझ ले उसको देखे। यानी आप जिस सड़क पर चल रहे हैं ना, अगर ये सड़क शारई बुराई है तो इसका अल्टीमेटली जो नतीजा ना एंड, ये कोई गढ़ाई है जिस पे गिरना है, या मतलब समझे कि इसका नतीजा अच्छा नहीं है। आप जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं और अगर आप शारे अच्छाई पर चल रहे हैं, अच्छी शारा पर चल रहे हैं, तो इस पर अगर बिसाकतों पर रास्ते में कुछ गड़े वगैरह आए भी, ऊंच नीच हो भी जाए, मगर अल्टीमेटली इसका नतीजा तो है ना वो अच्छा ही आएगा। यानी यूं अपने आप को मतलब कि ये समझा लेना बहुत जरूरी है कि आप ये कभी भी ना सोचे कि आप कर बुराई रहे या किसी बुरे काम में मुब्तला है या किसी बुराई में मुब्तला है, किसी बद अखलाकी में मुब्तला है तो आपको मतलब बुराई पहुंचेगी नहीं। ये देर सवेर नतीजा इसका यही होता है कि ये मतलब बुराई बंदे को पहुंच जाती है और वो किसी न किसी तौर पर बेइज्जती के गड़े में या फिर वो इसी तरह की कोई पकड़ लेगा, जेल में चला जाएगा, या अल्लाह ना करे कोई बाज़ औक़ात क़त्ल ही कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजों में लोग मुब्तला होते हैं। फिर नशे का आदी बनता है और फिर बनते 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 एक दफा ऐसा भी आता है फिर जब नशा करते करते कि फिर वो किसी कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ और कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ खुद सड़ी हुई जगह पर पड़ा होता है और खुद सड़ी हुई हालत में होता है, और इसके करीब से करीब तक के लोग भी इस पर रहम खाने के लिए अब तैयार नहीं होते, क्योंकि वो बिल्कुल एक माशरे का उज़्व मुअत्तल टाइप का वो फर्द बन जाता है। तो लिहाजा अगर किसी भी तरह की इस तरह की बुराई, बद अखलाकी या मुजरिमाना आदत अगर आपके अंदर है
تو اس کو آج کے آج ختم کریں، اس سے قبل کہ اس کا انجام بھیانک آپ دیکھیں اور پھر واپسی کی بظاہر صورت نہ رہے۔ میں اس پہ جو نا اس واقعے میں اگرچہ اولاد کی بھی تربیت کا ایک بہت بڑا اس میں درس ہے، میں جنرلی چونکہ مدنی چینل پر اس وقت دیکھنے والوں کی تعداد مختلف لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، تو یہ جو ابتداً کسی کو سمجھانا ہو سکتا تھا اس کی آنے والی زندگی پر چینج آتا، تو اسی طرح ہم جس سطح پر بھی ہوں، اگر ہم کسی بھی شخص کو کوئی ایسا کمزور کام کرتے دیکھیں تو وہی ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری امر بالمعروف کی ہو جاتی ہے، تو اگر اسی ٹاپک کو بھی لیا جائے کہ اگر کہیں پر بھی سمجھانے کا موقع ملے تو وہی بات ہے کہ اگر اس کی چوری کی عادت بنائی تو کل یہ ڈکیت اور قاتل بننے سے بچ جائے گا۔ سب بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا معاشرتی نقصان بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی تفصیل روایتوں میں ملتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر اگر گلی کوچوں کے اندر آپ عالی موالی قسم کے لوگوں کو نہیں سمجھاتے اور ان کی وہ برائی پروان چڑھتی اور انہیں کوئی نیکی کی دعوت دے گئے، ان کی اصلاح کی صورت نہیں نکالی جاتی اور لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی اپنا کیا جاتا ہے، تو کل آپ کی ہی ماں بہنوں کے لیے وہ خطرے کا باعث بنیں گے۔ آپ کی گلی کوچوں میں کوئی خدا نہ خواستہ شراب کی دکانیں کھلتی ہیں، کوئی نشے کا اڈا کھلتا، بولے یار اپنا کیا، تو کل اللہ نہ کرے آپ ہی کی اولاد اس کا شکار ہو جائے گی۔ آپ کی گلی کوچوں کے اندر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی اور آپ اس کو برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نتیجتاً یہی سمجھیں کہ کل ہوگا۔ جب اس کو میں یوں مثال دوں کہ آپ کی گلی کے کسی کونے پر اگر گیس لیک ہو اور آپ کہیں کہ یار کون سے میرے گھر کی گیس لیک ہے، تو یہ گیس پھیلتے بعد ایک چنگاری کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چنگاری اس نے آگ پکڑا تو ظاہر ہے کہ وہ صرف اس گیس کے میٹر کو اور اس گھر کو ہی نہیں جلائے گا بلکہ پورے محلے کو وہ جلا سکے گی آگ۔ اگر آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں تو اس گیس کی لیکیج کو ختم کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس گھر کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کو بھی جلا دے۔ تو نیکی کی دعوت کا موقع کہ جہاں شریعت منع نہ کرتی ہو تو نیکی کی دعوت کا موقع، برائی سے منع کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ قول لے لیتے ہیں۔ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بہت بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل نگرانی شورا کو شاد و آباد رکھے۔ نگرانی شورا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو دائیں اور بائیں ہاتھ سے کھانے وغیرہ کا وہ جو تذکرہ چلا، اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج مدنی مذاکرے میں اس پر بھرپور بیان ہو چکا، اور سیدھی ہاتھ سے دینا، سیدھی ہاتھ سے لینا یہ سنت ہے، اور الٹے ہاتھ سے دینا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور اس عنوان پر انشاءاللہ عز و جل امیر سنت کی ایک پیاری تحریر امید ہے کہ کل رات تک سوشل میڈیا پر ہم کوشش کریں گے کہ وہ ڈال دی جائے، اور جمعہ ہفتہ اتوار کو جو مدنی قافلوں میں جو ہمارے عاشقان رسول سفر کریں انشاءاللہ وہ بھی ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے، اور آئندہ آنے والی جمعرات کو انشاءاللہ سنت و بھرا بیان انہی موضوعات پر ہوگا جو المدینہ العلمیہ اس موضوع کو تیار کر کے ہمارے مبلغین تک پہنچائے گی، جس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ سنتیں عام ہوں گی اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بڑھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویسے اس میں مجھے بات یہ ضرور کرنی تھی، وہ جو حسن رضا کا تذکرہ ہوا تو یہ واقعی پریکٹیکلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ حالانکہ ہے 2 سال کے، لیکن جیسے ہی مطلب وہ ہاتھ اس نے الٹا بڑھایا اور اس کو اشارہ کیا نا کہ نہیں، تو وہ فوراً سیدھے ہاتھ سے لینا دینا، تو یہ ضروری ہے۔ یہ جو بات آج ہوئی نا، نہ لے ماں باپ نہ لیں، یہی تربیت ہے ماشاءاللہ۔ یہ آپ روکتے ہیں ٹوکتے ہیں تو بچہ رکتا بھی ہے، یہ بات میں آپ کو بھی شاید شک نہیں ہوگا۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ نے دسترخوان پر گرم پتیلی رکھ دی ہے چاول کی، سالن کی، جو بھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ اس طرف جا رہا ہے، تو آپ بچے کو روکتے ہیں تو وہ رک جاتا ہے نا، آپ اس کو منع کرتے تب بھی وہ رکتا ہے۔ جب بعض اوقات اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنی تمیز ہو جاتی ہے کہ گرم چائے کا ان کے قریب کرو نا تو ان کو مطلب لگ جاتا ہے کہ یہ گرم ہے نا، تو یہ اتنا سینس تو ان میں کام کر ہی رہا ہوتا ہے۔
تو اب آپ نے اس کو گرم چائے نہ پینے کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آپ نے اس کی تربیت کی ہے جس سے وہ رک بھی رہا ہے، نفسیاتی طور پر بھی رک رہا ہے. تو یہاں بھی اگر روکنا ٹوکنا شروع کر دیں گے، جیسا امیر سنت نے فرمایا کہ والدین کا اصل میں ذہن ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ماں باپ کا ذہن ہو اور وہ اس طرح مطلب کہ پلیٹ صاف کرائیں، سیدھی ہاتھ سے دیں، سیدھی ہاتھ سے لیں، تو انشاءاللہ تعالی اولاد میں بھی یہ سنتیں عام ہوگی انشاءاللہ تعالی. ویسے اس میں یہ کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ آج جس طرح سے اس کو اظہار ہوا نا کہ ایک جیسے نا اداسی سی، ہزاروں مبلغین اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مبلغات کے طور پر دعوت اسلامی میں ہیں. اگر ہم سب صحیح معنی میں اپنے گھر کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ہم دقت و مشقت اور کچھ آزمائش سے ڈرتے ہیں. دیکھیں اصلاح میں آپ کو آزمائش آئے گی، آپ سنتیں عام کرنے بیٹھیں گے اور نیکی کے کام پر گھر والوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں دقت، مشکلات، پریشانیوں کا عنصر آئے گا، نارملی آئے گا. اس کو صبر کرنا ہے، آہستہ آہستہ حالات موافق ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ ترکیب بننا شروع ہو جائیں گی. محبت سے، پیار سے، ادب، کہیں احترام، کہیں کچھ اس انداز سے آپ کو کہنا پڑے گا. امیل سنت کی طبیعت میں کہنا ہے. آپ بڑے موقع محل کے مطابق کہہ دیتے ہیں، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، تو مانتے ہیں. تو آپ بھی کہنا شروع کریں، صرف یہ کہہ کے خاموش نہ ہو جائے گا، کوئی مانتا نہیں ہے، آپ کہنے کا ثواب کھڑا کریں اپنا. انشاءاللہ اس کی برکتیں گھر بار میں آس پڑوس میں بھی دیکھیں گے. نہیں جیسے آج کچھ جو تذکرہ ہوا نا کہ پلیٹ صاف نہ کرنا، تو یہ واقعی وہ انداز ہیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم کو شروع سے ہی اس کا ایک ذہن ملتا رہا ہے. تو اگر اس میں ہماری سستیاں ہیں تو میں تو خود بھی نیت کی ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور جو دعوت اسلامی کے خاص کر مبلغین ذمہ داران دیکھ رہے ہیں، تو یہ واقعی ایک دعوت اسلامی کی خصوصیت رہی ہے کہ جب کبھی اگر کوئی نہیں ہم پلیٹ دیتے تھے تو لوگوں کو شاید یہ یقین کرنا، مطلب اس پہ اس پہ کسی نے کھایا بھی یا نہیں کھایا. الحمدللہ کئی مرتبہ ہماری پلیٹیں اس طرح صاف ہو کر جاتی ہے، دھل کر جاتی ہے. یہ سیدھی سی بات یہ کہ لوگ کیا مطلب بیسن پہ جا کر اپنا برتن دھوئیں گے. کئی دفعہ تو مبلغین اپنا برتن دھوا ہوا بھیجتے ہیں کہ مطلب یہ گھر والوں کو شاید اس پر یہ انتخاب، مطلب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اس میں کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا. تو اس یہ تب ہوگا جب آپ رسم ادا نہیں کریں گے. اچھا، پلیٹ چاٹنے کی، پلیٹ صاف کرنے کی، انگلیاں چاٹنے کی، انگلیاں صاف کرنے کی رسم ادا نہ کیا جائے. اس کو مطلب کہ یہ اس کے اجزاء ہیں جو نالیوں میں نہ جائیں. شیطان کو مطلب اس میں ہمیں بھوکا رکھنا ہے اور پھر اس کی برکتیں لینی ہے، حدیث پاک پر عمل کرنا ہے، مغفرت کی بشارتیں لینی ہے. مطلب اتنے فضائل ہیں کہ کیا بات ہے. اسی طرح کھانا ضائع نہ کریں. عموماً ہمارے بچے دسترخوان پر جب کھانا گرا دیتے ہیں تو ان سے اٹھوائیں. یہ سب کام ہم کو کرنے ہیں، ہمارے گھر میں کرنے ہیں، اسلامی بہنوں کو کر رہے ہیں. اور کہتے رہیں. لڑائی جھگڑا نہ کریں، کہتے رہیں. اور دسترخوان دیکھیں گے، یہ دسترخوان پہ کوئی چاول کے دانے یا اس طرح کے کوئی ذرات وغیرہ تو نہیں کہ جس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے رہیں گے، سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال میں انشاءاللہ تعالی یہ ہو جائے گی اور بچوں کی ایک نہ ایک دن تربیت ہو جائے گی. آپ آج سے شروع کریں. کل آپ کی بیٹیاں شادی کے بعد کسی کے گھر جائیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی اپنی اولاد کی طرح تربیت کرنے کی اللہ نے چاہا تو کوشش کریں گے. جی کال لیں. میں اسی ٹائم میں مدنی مال میں آیا، ہم باپا کے نزدیک تھے، قریب تھے، تو ہماری یہ ہیبٹ میں شامل ہو گیا کہ پلیٹ صاف کرنا، سیدھا ہاتھ لینا دینا، بلا حائل سجدہ کرنا. وہ عادت اب تک ہمارے اندر ہے کہ باپا کی صحبت اور ان کی نسبت سے، ان کی برکت سے جتنے بھی فرائض صاحب ہیں ان میں تو یاد ابھی بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ صحبت کی برکت ہے اور آپ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ آپ نے اس عادت کو باقی رکھنے میں بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہوگا اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاء اللہ الرحمن عز و جل. سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اپنی بہاریں اپنی خوشبوئیں لوٹا رہا ہے. اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے. نگران شورا کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ماشاء اللہ عز و جل آپ نے بھی اجرک زیب تن فرمائی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے. قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اجرک سجائی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کیا اجرک مدنی لباس میں شامل کر دی گئی ہے یا مدنی لباس میں بھی اجرک پہننے کی اجازت تنظیمی طور پر عطا کر دی گئی ہے؟ جواب سے نوازنے کی التجا، دعا کی التجا. سوال تو وہیں ختم ہو جاتا ہے جب امیر سنت کو کرتے دیکھ لیا گیا. پیر صاحب بانی دعوت اسلامی جو کرے نا وہ تنظیم اور اصول ہے ماشاءاللہ. یعنی امیر سنت کے لیے یہ نہیں غور کیا جائے گا بانی دعوت اسلامی کے لیے کہ کیا یہ اصول تھا، کیا یہ ہو گیا، یہ نہیں کہا جائے گا. ہم یہ کہیں گے کہ جو انہوں نے کیا نا تو یہ دعوت اسلامی والے یہ کر سکتے ہیں تبھی تو کیا ہے. دعوت اسلام والے نہ کر سکتے تو کیوں کرتے؟ تو یہ ان کی ذات تک ہے. ادروائز دروازہ تو بہت بڑا کھول دیا گیا، پھٹک کھول دیا گیا پورے کا پورا. تو 12 مدنی پھول جو ہیں کہ آپ جس علاقے شہر یا ملک میں ہیں وہاں کا جو بھی شرفاء اور علماء اور مشائخ کا جو لباس ہے وہ اب زیب تن کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ تو کر رہے ہیں ہمارے مبلغین اور دنیا بھر میں جا کر کرتے ہیں. میں خود عمان گیا تھا تو میں نے عمانی امامہ باندھ لیا تھا. تو یہ ہے. تو الحمدللہ جب وسعت ہے، توسیع ہے، تو اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ اس میں کئی اقوام کی دل جوئی اور ان اقوام کا آپ کی طرف آنا، یہ فائدے اس کے علاوہ ہے انشاءاللہ. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ بڑا پیارا اور بہت خوشبوئیں لٹانے والا سلسلہ اختتام پذیر ہوا اور اس کی مہک لٹانے کے لیے الحمدللہ ہمارے نگران اور ہمارے رکن شورا تشریف فرما ہے. حضور عرض یہ ہے خدمت میں کہ کوئی اسلامی بھائی اگر اپنے گھر میں ایسی حالت میں مدنی چینل چلاتا ہے کہ اس کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں، جبکہ عین شریعت کے مطابق پورا اسلامک چینل ہے مکمل. اور ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا 40ویں کے موقع پر کوئی اسلامی بھائی اگر چاہے کہ اصال ثواب کے فاتحہ خوانی وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر رات کے وقت میں مدنی مذاکرہ اجتماع رکھ لے تو کیا یہ رکھا جا سکتا ہے برسی کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر؟ جواب عطا فرما دیجیے. نہیں، بالکل اس موقع پر مدنی مذاکرہ اجتماع ہونا چاہیے. اصل میں ہے تو ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ فوت شدہ کو ثواب ایصال کیا جائے، کسی بھی نیک کام کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. تو مدنی مذاکرہ خود ایک ثوابوں کا تو انبار لے کر آتا ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے کہ آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ جو مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں اور جس کی ہم نے کوششیں کی ہیں سب کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچے تو بہت عظیم یہ عمل ہوگا. اور رہی بات یہ کہ جس گھر میں انتقال ہو جائے تو مدنی چینل چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، اچھا بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں گے تو کچھ ان میں دینی حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی کال دیں. میں شاہ نواز کوٹ غلام محمد سے بات کر رہا ہوں. کل میں حضرت صاحب کا مدنی مذاکرہ سن رہا تھا تو حضرت صاحب کنڈوں کے بارے میں بتا رہے تھے. کیا کنڈے صرف وہی کر سکتا ہے جو منت مانگے، یا ہر انسان ہر مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں، ہر مسلمان کر سکتا ہے اور یہ ایک ایصال ثواب کا ایک ذریعہ ہے. کھیر پوری وغیرہ تو وہ پکانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں تو اس میں صرف منت کا نہیں ہے. حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص اس انداز کو اختیار کیا جاتا ہے. اور بالعموم یہ کہ نیاز ہی ہے، ہر مسلمان نیاز کرنا بھی چاہیے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. تو منت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے منت نہیں مانی وہ بھی اس انداز پر ایصال ثواب کی ترکیب بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. سوال جو ہمارا ایک ٹاپک چلا تھا کہ کرسی پر نماز کے حوالے سے، تو یہ بھی ایک ایسا عجیب و غریب ٹرینڈ بنا ہے کہ
جو مساجد ہیں نا یہ تو شاید ہی اب کوئی ایسی ہیں کہ جس پہ یہ کرسیاں نہ ہوں، اور بعض جگہوں پر تو یوں لگتا ہے جیسے کہ نا 20 کرسیاں، یعنی لائن کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور بس عجیب و غریب حال ہوتا ہے کہ مطلب وہ نا جھومتے جھامتے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں کرسی بھی ہوتی ہے پلاسٹک کی، اور لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ صف میں جہاں جگہ ملے گی کرسی رکھیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے۔ تو یہ جو ایک اس پہ جو امیر علیہ سنت نے فرمایا نا ہمدردانہ اس کو سمجھانے کا اور یہ سلسلہ چلانے کا، میرا خیال ہے اس پر بھی دعوت اسلامی والوں کو کچھ جو نا مدنی تحریک چلانی چاہیے۔ اصل میں ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ جی، عام مبلغین کا غالباً میرا گمان ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے مطالعہ نہیں ہے۔ تو آپ کے اس سوال کے ضمن میں میں تمام مبلغین دعوت اسلامی والوں کو مدنی التجا کرتا ہوں، بالخصوص مبلغین دعوت اسلامی کے، ان سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ ایک بار لازمی طور پر کرسی پر نماز پڑھنے کا جو شرعی احکام رسالہ ہے مقتوط المدینہ شائع کیا، ویب سائٹ پہ موجود ہے، ایک بار اسے غور سے پڑھ لیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ان کے اس میں جو بیان ہے وہ یاد رہ جائے۔ اس کے مطابق اگر کہیں آپ کو موقع ملتا ہے اور آپ کو صحیح طور پر بات یاد ہے تو آپ ضرور اصلاح کی کوشش کریں، مگر اس میں یہ ضرور دیکھیے گا کہ کوئی لڑے یا الجھے، اس سے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ عموماً یہ بڑی عمر کے لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اس موقع پر نا کچھ اس کو اور آسان کرانے کے کچھ طریقے، اب وہ انشاءاللہ پہلے مشورہ ہو جائے پھر عرض کروں گا میں۔ تو مگر یہ کہ وہ سمجھانے میں بھی یہ ایک دقت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہیں گے یار امام صاحب نے تو آج تک ہم کو کہا نہیں، سمجھایا نہیں، اور آپ کون ہوتے ہو سمجھانے بتانے والے؟ تو یہ کہ بھی جو بھی کرنا ہے بڑی سوچ سمجھ کے احتیاط سے کرنا ہے، اور جہاں ویسے فتنے کا خوف ہو وہ نیکی کی دعوت نہ دینے کا ہی۔ مجھے بہت فائدہ ہوا تھا کیونکہ کچھ عرصے پہلے میرے پیر میں اس طرح کی تکلیف تھی کہ وہ سجدہ نہیں ہو پا رہا تھا، جی، تو میں چلا گیا تھا دارالفتہ اہل سنت، اور میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ سمجھا، اتنا ماشاءاللہ وہ ایک میرا مسئلہ ہی حل کر دیا بالکل، مطلب سمجھانے کرتے ہی مفتی کرتے مسئلہ حل ہے، مفتی مسئلہ بڑھاتے نہیں ہیں، مفتی مسئلہ ختم کرتے ہیں۔ مرحبا۔ جب ڈاکٹر آپریشن کر کے آپ کو راحت دے سکتا ہے تو مفتی صاحب مسئلہ حل کر کے آپ کو راحت نہیں دیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کال لے لیں۔ محمد اظہر باب المدینہ کراچی سے، آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ قبر پر آب زمزم ڈالنا کیسا ہے؟ لا علم، معلوم نہیں۔ کال چلائیے۔ نگرانی شورا سے سوال ہے میرا، محمد مدینہ جنرلی پانی ڈالنے کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ پانی ڈالنے کی قبر پر حاجت نہیں ہے۔ جب بنا رہے ہوتے ہیں نا گاڑا تو اس ابتدا میں ڈالا جاتا ہے پانی، لیکن بعد میں جو ایک عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالنے کہ وہ پانی دو بالٹی ایک بالٹی ڈال دو، تو اس کی ایسی حاجت رہتی نہیں ہے۔ تو جب عام پانی ڈالنے کی حاجت نہیں رہتی تو زمزم کیوں؟ لیکن یہ کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جی سوال چلائیے۔ نگرانی شورا سے سوال ہے میرا، محمد اسلم اتاری، پاک اجازی کابینہ استا محمد جعفر آباد بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں۔ نگرانی شورا کی گزارش ہے، عرض ہے کہ یہ جو اپنا پرانے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے 20-25 سال کام کیا تنظیم کے لیے، تحریک کے لیے، اب ان کی جو سوچ ہے نا، سوچ کیا ان کے مطلب معاشی مسائل ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکمت عملی مطلب کہ نگران جو ہے وہ اپنا کابینہ پورے رکن کابینہ کی جو شورا ہے، شورا کو اس کے بارے میں کیا تاثرات ہے، کیا کہنا ہے آپ کا؟ دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اس طرح کی صورتیں بنتی ہیں کہ بعض اوقات اسلامی بھائی گھریلو حوالے سے، معاشی حوالے سے، کچھ طبیعت و صحت کے حوالے سے بھی اب اس طرح کا وقت نہیں دے پاتے جو پہلے یہ دیا کرتے تھے۔ تو نگران و ذمہ داران کو چاہیے کہ اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو
किसी न किसी मदनी काम जिम्मेदारी से मुंसलिक रखें। कम से कम हर माह 3 दिन मदनी काफिले में उनको सफ़र करवाएं। जदवल पर अमल करेंगे इंशाल्लाह, कोई उसमें कोई मुशक्क़त नहीं है, मदनी काफिले के जदवल में ख़ास मुशक्क़त नहीं है। इसी तरह उन्हें हफ्तावार इज्तिमा में लेकर जाएं, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करवाएं, फजर की नमाज में उनको हत्तल इम्कान लाने की कोशिश करें, क्योंकि नमाज उमूमन क्या नमाज तो पढ़नी और अगर जमात वाजिब है तो जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़नी है। तो वो आपके इंशाल्लाह उम्मीद है कि मदनी हलकों में शिरकत करने की सादत हासिल करेंगे। हमारे पुराने इस्लामी भाई होते हैं और 25-30 साल इन्होंने दावत इस्लामी की एक बड़ी वो कहते हैं ना जाँ फिशानी और बड़ी मतलब के तंग दही के साथ और बड़ी जिस्मानी और जहनी कोशिशों के साथ इन्होंने इस तहरीक का मदनी काम किया हुआ होता है। तो उनका मकाम, मर्तबा, इज्जत, रिस्पेक्ट ये होना चाहिए। हमारी एक मजलिस है, मजलिस इज़्दियाद हुब, ये हमारे पुराने इस्लामी भाइयों को मदनी करीब कर लाने की कोशिशें करती हैं। हाँ, जिन पर मदनी मरकज की तरफ से पाबंदी होती है उन्हें हम मतलब के मना करते हैं कि इन्हें आप नाम मतलब के छेड़ें। और इसके और ये मदनी नाम नंबर 26 है शायद ये है, तो इस पर इंशाअल्लाह ताला अमल करते रहेंगे तो होगा। शफकत और मोहब्बत से ही काम होगा और बाज़ों को बड़े तजर्बात भी होते हैं। तो यूं मिलना जुलना, नेकी की दावत, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे वो कुछ ना कुछ आपको फायदा पहुंचाएंगे और उनको भी फायदा पहुंचेगा। मदनी माहौल के करीब रहने से नेकी के काम करने में बड़ी बरकत नसीब होती है और नेकी के काम करने का जज्बा मिलता रहता है। मदनी नाम नंबर 26 है गालिबन ना, जो पहले आते थे अब नहीं आते, या 50। हाँ, मदनी नाम नंबर 55। जज़ाकल्लाह। 55 सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साउथ कोरिया से अर्ज कर रहा हूँ, माशाअल्लाह सिलसिला मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक बहुत ही अच्छा सिलसिला है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमारे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे निगरान शुरा मज़ीद पापा जान के मदनी फूलों की वजाहत फरमाते हैं, जिससे मोहब्बत मुर्शिद का भी इजहार होता है, खौफ खुदा भी, इश्क रसूल भी मिलता है। तो प्यारे प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि ये इरशाद फरमाइए कि अगर हम किसी शख्स को समझाते हैं और बार बार समझाने के बावजूद वो नहीं समझता, तो ऐसे शख्स को किस तरह समझाया जाए। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, नज़र बद से बचाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप खुद कह रहे कि बार बार समझाते हैं, नहीं समझता उसको समझाएंगे कैसे? समझता है जो समझता है इनको समझाएंगे कैसे? बात ये बाकसरत समझाने से भी इंसान उकता जाता है। अगर मौका मुहल के हिसाब से कम लफ्जों में मीठे अंदाज से समझाया जाए तो बातों का समझ में आ जाता है। हर वक्त ना समझने वाले की गलती नहीं होती, कई मर्तबा समझाने वाले की भी भूल होती है। उसने समझाने में शुरू में ही इतने पुलों से पानी गुजार दिया होता है कि अब वो उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं होता। तो समझाना खुद एक फन है, इस्लाह खुद एक काम है और मुस्लिह को भी इस्लाह का फन आना चाहिए। जो मुस्लिह बनते हैं तो ये भी होता है। और अगर मिसाल का तो नहीं मान रहा, नहीं समझ रहा, तो उसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला कल फेरने वाला है, अल्लाह ताला तबीयतों को बदलने वाला है। दुआ का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अगर युवा ने इतनी बार समझाया तो समझता क्यों नहीं है? हाँ, तो वो मतलब बातों का समझाने नहीं आता, आज यमीन समझाना नहीं आता। और बातों का पहली बार में ही हम अपना गुस्सा या अपने जज्बात का इतनी अजीब अंदाज से इजहार कर बैठते हैं कि वो पहली ही जो तजल्ली पड़ती है ना, वो उसके समझने के प्याले में प्रॉपरली दरार डाल चुकी होती है। अब आप कितना ही नरमी से भी उस पर पानी डाल दो ना, वो प्याला लीक हो चुका है। अच्छा, वो प्याला स्पेशली उस शख्स की तजल्ली वाला लीक हुआ है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। अब वही पैदर पे कोशिश करता रहेगा तो एक दिन प्याला ही तोड़ देगा ना। और इसका दूसरा तरीका ये होता है कि कोई दूसरा आकर अब उसको नरमी से समझाए, क्योंकि अब वो उसकी उमूमन नहीं समझे, क्योंकि उसका इमेज गरम मिजाज, जारिहाना इस तरह का बन चुका। वो लाख जस्टिफाई कर ले अपने ऊपर कि यार मैं उस टाइम पर यूं था, मैं उस टाइम पर यूं था।
اب وہ جسٹیفائی کرتا رہے، لیکن وہ نا اب تو جو ہونا تو ہو گیا. تو یہ بسا اوقات شروع میں ہی ایک اسلامی بھائی سمجھانے کی انداز میں غلطی کرتا ہے، اور اس غلطی کرنے میں اپنا ایسا تاثر اس کے دل و دماغ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ آئندہ کے لیے وہ شاید اس مقام اور اس اسٹیٹس کو پانے میں ہی ناکام ہوتا چلا جاتا ہے. پھر وہ سوچتا رہے کہ یار بس وہ معافی مانگ، تو معافی بھی مانگ لے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ اب بنتا نہیں ہے نا. میں یوں سمجھو کہ شیشہ ٹوٹ گیا، اب ٹوٹے ہوئے شیشے کو آپ نے جوڑ تو لیا، اس کی دراریں کیسے نکالو گے؟ آپ جڑ بھی گیا. اب اس ٹوٹے ہوئے شیشے میں جب بھی آپ اپنا وجود دیکھیں گے نا، خود آپ کو اپنا وجود بھی جو ہے نا کٹا کٹا سا نظر آئے گا. یہ سمجھے گا وہ آپ کے وجود کو اسی انداز سے دیکھ رہا ہے، کٹا کٹا سا، وہ نہیں بنتا بھائی. یہ تو فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے ملتا ہے نا، پہلی ملاقات اس کا 70% تعارف ہے. اور کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اب جب بھی کسی سے پہلی بار ملیں، یہ سوچ کر ملے کہ یہ آخری ملاقات ہے، کیونکہ وہ پہلی ملاقات میں آپ کے بارے میں کوئی تاثر لے کے جا رہا ہے. اگر وہ آپ نے اچھا تاثر لیا تو وہ دوبارہ ملنے کی خواہش ظاہر کرے گا، برا تاثر لیا تو پھر وہ آپ کو دور سے دیکھ کر ہی بدل لے گا. پھر اس کو سمجھاؤ، بولا ٹھیک ہے اچھا آدمی ہے، لیکن یار میرا تجربہ تھوڑا صحیح نہیں تھا. یہ کاروبار میں بھی ہوتا ہے، آدمی ایک جگہ لگاتا ہے نا، نقصان ہو جاتا ہے نا، پھر دوبارہ وہاں لگاتا نہیں ہے. یار بھلے تم کو فائدہ ہوا، لیکن اب میرا دل ٹوٹ گیا، میں یہاں دکان نہیں کھولتا، میں یہاں گھر نہیں بناتا، میں یہ کاروبار نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا. تو یہ ہے نازک معاملہ. اور چونکہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم یہ جو بھی ساؤتھ کوریا سے جو کال آئی، یہ ہمارے محسن بھائی، یہ ذمہ دار اسلامی بھائیوں میں شاید شامل ہوں گے. بڑی بات ہے کہ اس وقت 5 بج رہے ہیں وہاں پر. ہاں تو یہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی اچھے نیک کام کے لیے اٹھے ہوں، یا ہو سکتا ہے یہ رات بھر ڈیوٹی کریں، اس بیچارے سوئے بھی نہ ہو اور فجر پڑھ کے سونے کا معمول ہو. جو بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیکی کے کام میں ہو سکتے ہیں، مدنی قافلے میں ہو، جدول پر ہو، تہجد میں اٹھے ہوں اور دیکھ رہے ہو موبائل پہ وغیرہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مسجد میں بھی موبائل فون پر مدنی چینل دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ہمارے یہاں. میں اگر میری بات سے کوئی غلط تاثر نہ چلا جائے نا. تو یہ ہوتا ہے. تو پہلے بندہ یہ سوچے کہ میں نے تو کہیں سمجھانے میں بھول نہیں کری، اگر مجھ سے ہی سمجھانے میں کہیں بھول ہو گئی ہے، اب اگر اس کو سمجھانا چاہتا ہے اور اس کے سمجھانے میں یا اس کی اصلاح میں مخلص ہے، تو اپنا ہی بار بار داؤ لگانے سے اچھا ہے کہ اس کو کسی اور زاویے سے سمجھانے کی کوشش کرے. یار تھوڑے آپ اس کی اصلاح کرو نا. وہ بعض اوقات ہوتا ہے دوسرے کی بات مان لیتا ہے، یعنی بڑا محبے دار آدمی ہوتا ہے، اس کی بات بعض اوقات نہیں مان رہا ہوتا، اور ایک نیچے سے کوئی آدمی جاتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ ضرور دیکھا جائے کہ یہ مانے گا کس کی. یہ نہ طے کر لیا جائے کہ یہ سمجھتا نہیں ہے. آپ کی نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے کسی اور کی سمجھ جائے. ماشاءاللہ. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شوکت سما ستار گزار ہوں. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. آج مدنی مذاکرے میں سوال نماز کے متعلق ہوا تھا کہ اس میں کوئی روئے تو کیا حکم ہے. تو پہلے بھی نگران شورا سے سنا تھا کہ باپا جان نماز میں بہت روتے ہیں. تو یہ وصف بندے کو کس طرح حاصل ہو، کوئی اس بارے میں مدنی پھول عطا ہوں. شاید میں 97-98% تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عموماً نماز میں اگر مجھے کہیں موقع ملا امیر سنت کھڑے ہونے کا، تو جتنا مجھے موقع ملا ساتھ نماز پڑھنے کا، اس کو اگر دیکھے تو شاید 98-97% یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر سنت کو نماز میں، فرض نمازوں میں خاص طور پر تلاوت سنتے ہوئے میں نے روتا ہوا پایا، رقت کے ساتھ اپنے نمازیں پڑھی ہیں، اور ایک خوف اور ایک خشیت کا ایک غلبہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایک تو قلبی صفائی کا اس میں بڑا اثر ہے کہ قلب صاف ہوتا ہے. پھر یہ علمیت بھی ہوتی ہے کہ جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور پھر اس میں ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. جب یہ بندہ قرآن میں سنے گا اور تو اس کا خوف خدا
اور جو اس کو اپنے لیے جو اس کا ایک تاثر ہے وہ سامنے آتا ہے. اس طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ دیکھے گا, جس نے ذرہ بر برائی کی وہ دیکھے گا. جو اس طرح قرآن کریم کی آیتوں کو سنے گا اور اس کے قلب میں خوف خدا جاگزی ہوگا اور تقوی پرہیزگاری ہوگی اور اس کو نماز میں حضور قلبی جیسی عظیم نعمت حاصل ہوئی ہوگی, تو وہ اس طرح کے مضامین جب قرآن کریم کے ہوں گے تو اس مضامین سے اس کے اندر ایک رقت طاری ہوگی کہ میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. تو یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں. تو ظاہر ایک معرفت الہی, محبت الہی, نماز میں خوف و خشیت کا ہونا, اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے. قد افلح المؤمنون جو قرآن کریم میں سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا, فلاح پانے والے مومن, اس کا جو پہلا وصف ہے والذین ہم, یہ پہلا وصف ہی یہ ہے کہ اور وہ جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں, یہ ان کا پہلا وصف ہے. سورہ مومنون کی جو یہ 18ویں پارے میں, ابھی انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ مجھے مل جائے گی یہ میں صراط الجنان اپلیکیشن میں نے آن کی اور یہ صورتوں کے نام میرے سامنے آ گئے, اور صورتوں کے نام پر میں دیکھتا دیکھتا سورہ مومنون صلو علی الحبیب سورہ مومنون 18ویں پارے میں, یہ بھی تھوڑا بہت یاد ہوگا. تو جیسے میں نے سورہ یاسین نیچے دیکھی تو میں نے کہا سورہ یاسین تو وہ 22ویں پارے میں, پھر اوپر آیا سورہ مومنون سامنے آ گئی. یہ قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہ ہے قرآن کریم میں ان نیک لوگوں کا وصف جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. تو یہ وصف اللہ نصیب کرے, اللہ کے نیک بندوں کو ایسے ایسے وصف نصیب ہوئے. تو یہ چند چیزیں ہیں. تو میں نے کہا چلیں آپ کو قرآن کریم سے بھی یہ عرض کر دوں. یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نقل ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے, پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے, تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. سبحان, جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے, اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. تو اللہ نصیب کرے, تو اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ کال چلائیے. محمد اظہر باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ میں ابھی 2 ہفتے ہوئے الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری عمرہ کر کے واپس آیا ہوں. آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے, کیا مدینے کی مٹی یا مدینہ شریف سے کوئی پتھر بنسبت محبت لے کر آنا کیسا ہے؟ امیل سنت کا عشق یہ کہتا ہے کہ نہیں لانا چاہیے. پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہیں پر ہو, اس کو کیوں مدینے کی جدائی کا غم دے رہے ہو, وہ مدینے میں ہی صحیح ہے. یہ امیل سنت کا عشق, امیل سنت کی محبت یہ رہنمائی کرتی ہے, بہت خوب رہنمائی کرتی ہے. اللہ بس مدینے کا عشق و مدینے کی محبت نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل مدنی مذاکرہ ہفتہ وار اجتماع کے بعد ہے. ہفتہ وار اجتماع ہوگا, پھر عشاء کی جماعت ہوگی, نماز ہوگی, انشاءاللہ اس کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ, پھر مدنی مذاکرے کے بعد اسی طرح مدنی مذاکرے کے مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مدنی مذاکرہ ہے یت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ. دعوت اسلامی
But wait a moment. First, make good intentions in order to gain thawab.